मैं कौन हूं, हु एम आई, ये जो टॉपिक आज रखा गया है ये एक बड़ा अहम टॉपिक कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी बुनियाद पे क्या है, आपके पीछे क्या है, आप असल में हैं क्या, ये चीजें डिफाइन करती हैं आपके रवैये। सो मैं कौन हूं? मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। ये आपकी शनाख्त। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि जब मैं बेटा होते हुए भी गुलामों वाली जिंदगी गुजारता, ये प्रॉब्लम। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं कौन हूं, हु एम आई, ये जो टॉपिक आज रखा गया है ये एक बड़ा अहम टॉपिक। और अगर आपको और मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं, मेरी वर्थ क्या है, मेरी शनाख्त क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो आप समझें कि जिस तरह एक आदमी के हाथ खजाना लग जाता है, ये वो वाली सिचुएशन जब आपको पता चल जाए कि मेरी वर्थ क्या है। क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव, जब आप ये जान जाते हैं कि मेरी वर्थ क्या है, मैं हूं कौन एक्चुअली, तो फिर आपका पर्सपेक्टिव जिंदगी को लेकर बदल जाता है, आपका रवैया बदल जाता है, आपकी गुफ्तगू बदल जाती है, आपका अंदाज बदल जाता है। मुझे पता है कि आप सब ने फिल्म या टीवी कभी तो देखा ही होगा, अगर आप नहीं भी देखते थे, देखा है ना। आपने ये सीन भी देखा होगा कि एक अमीर आदमी है और वो गरीब बनने की एक्टिंग करता है, देखा है ना सबने। ये लोगों को बड़े पसंद आते हैं, वो गोरे होण, काले होण, श्रीलंका दे होण, पाकिस्तान दे होण, इंडिया दे होण, इस तरह की स्टोरियां लोगों को बड़ी पसंद है। जनाब बड़ा अमीर लड़का है और वो गरीब बनने की एक्टिंग कर रहा है और वो लोगों को जाके दिखाता है कि मैं तो बड़ा गरीब हूं। फिर उसके साथ जो होता है, तुसी भी दिल च खुश हो रहे होंगे हो, नहीं नहीं हुणे इहने जो दस्या ना सारियां नूं लग पता जाना है कि है कौन, ऐसा है कि नहीं। और आप देखें कि उसकी जो गुफ्तगू है, उसका जो अंदाज, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसको पता है मैं एक अमीर शख्स हूं, मैं गरीब नहीं हूं। उसकी गुफ्तगू फर्क होगी, उसका तरीका फर्क होगा। आप नोट करके देख लें, उसका अंदाज फर्क होगा, उसका स्टाइल फर्क होगा, और वो पता चलेगा कि ये किस तरह से चीजों को हैंडल कर रहा है। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी करते रहे हैं, आपने कभी इंटरव्यू भी दिया होगा, ऐसा है ना। अगर आपके पास नौकरी मौजूद हो और आप इंटरव्यू देने जाएं उसमें, और आपके पास नौकरी मौजूद ना हो और आप इंटरव्यू देने जाएं, फर्क होता है कि नहीं? बड़ा फर्क होता है। वो मैं एक थां ते इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कहा जी किन्ने पैसे लाओगे तुसी? मैं करनी कोई नहीं सी नौकरी, मैं अपने वालों ने वाह सारे पैसे मांगे। मैं कहा जी इन्ने पैसे दोगे तो करांगा। उन्होंने बंदा चाहिए सी, होने तो भी मान गए, क्योंकि मेरे पास जॉब थी। जब आपके पास जॉब होती है तो आपकी पोजीशन फर्क है, आपका पर्सपेक्टिव चीजों को लेकर फर्क। और जब आपके पास जॉब नहीं है, फिर तुसी ऐ डरे डरे जे, घबराए जे जवाब दे रहे होंगे हो। वो कहण जी 70,000 देवांगे, ते तुसी वैसे जेन च ते सोचा सी कि मैं लाख तो थले नहीं करनी, फिर तुसी वेंदे हो यार हुण कोई नहीं कि चल 70 वाली लै लीए, ये भी हथों ना जांदी रहे। ते जे तुसी नौकरी कर रहे हो तो फिर तुसी लाख सोचा तो हो सकता 1,20,30 मंगो। की ख्याल? ऐसा है कि नहीं? फर्क पड़ता है, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके सोचने में फर्क पड़ता है। आपको पता है कि मैं एक अमेरिकी शहरी हूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका अंदाज ही फर्क होगा। और आपको पता है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, तुसी दुनिया च जिथे भी जाओगे डरे घबराए रहोगे, वो किते पुछ ना लैन, किते एवें रोक के पुठे सीधे सवाल ना पूछण। वैसे मैं जिहड़ा हिसाब लाया, बाहर नहीं पूछते, इत्थे अपने बहुते पूछते हैं। बाहर वालियां नूं टेंशन इन्नी कोई नहीं है, अपनिआं नूं बहुत टेंशन है, की लैन चले हो भाई, वापस आओगे कि नहीं, क्यों चले हो, किदों आओगे, की करदे हो। बाहर वालियां नूं कोई मसला नहीं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी बुनियाद पे क्या है, आपके पीछे क्या है, आप असल में हैं क्या, ये चीजें डिफाइन करती हैं आपके रवैये को, आपके तर्ज अमल को,
آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے کو. ایک بادشاہ کا بیٹا اگر غریب بن کے کسی علاقے میں چلا جائے گا تو اس سے وہ رہے گا تو بادشاہ کا بیٹا ہی، لیکن اس کا جو گفتگو کا انداز ہے، اس کا لوگوں کو ڈیل کرنے کا انداز ہے، وہ بالکل فرق ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں. ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے میری حیثیت تبدیل نہیں ہوگی، میری حیثیت تبدیل نہیں ہوگی. اور ویسے بھی جب آپ کو پتا ہے، جب انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں پر کنٹرول ویسے ہی اس کو آ جاتا ہے. کہتے ہیں نا گہرا سمندر جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے. جب آپ کو پتا نا کہ آپ علم رکھتے ہیں یا آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتا، یا آپ امیر آدمی ہیں، آپ حیثیت والے آدمی ہیں، آپ بڑے سٹرونگ ہیں، آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، دنیاوی طور پر آپ بڑے سکسیسفل ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا. آپ ہر کسی کو جواب بھی نہیں دیں گے، آپ ہر کسی کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کے جواب میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی حیثیت کو جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جب آپ اپنی حیثیت کو جانتے ہوتے ہیں تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں پڑتے. لیکن آپ سارے یہاں پر بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اسی تے کسی بادشاہ دے بیٹے نہیں گے، اسی کہڑے ایڈے امیر ہاں. کی خیال ہے؟ فلماں چ ٹیویاں چ تو ایکٹنگ کرتے ہیں جناب 100 کروڑ 1000 کروڑ کا مالک ہے تو غریب بنا ہوا ہے، جان بوجھ کے لوگوں کا ٹیسٹ لے رہا ہے. لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، میں تو کوئی رونالڈو ٹائپ ایتھلیٹ نہیں ہوں جس کے پیچھے ساری دنیا چل جائے. میرے تو کوئی کروڑوں ملینز میں کوئی فالوورز نہیں ہیں، میں تو کوئی اتنا مشہور نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں تو سادہ سا آدمی ہوں. ان ساری چیزوں سے مجھے کیا لینا دینا؟ یہ وہ بات ہے جو اکثر لوگ سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے، میں آپ کو آپ کی حیثیت بھی بتاؤں گا کہ ہماری حیثیت مسیح میں ہے کیا. ہم ان چیزوں میں اپنی شناخت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم کن چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں؟ جو دنیاوی ہیں، جو کم وقتی ہیں، جو مدتی ہیں. آپ کے آج دنیا میں 10 ملین فالوورز بھی ہوں تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، وہ پتہ بھی نہیں لگنا کہ تو تاڑے فالوور غائب ہو جانے نے. آج آپ رونالڈو ہیں، ساری دنیا آپ کے پیچھے چلتی، لاکھوں لوگ مرتے ہیں کہ صرف وہ آپ کی ایک جھلک دیکھ لیں، آپ کے ساتھ کہیں بات کر سکیں. لیکن یہ کیا ہمیشہ رہے گا؟ یہ کسی زمانے میں ایک پیلے فٹ بالر تھا، اس کے لیے ہوا کرتا تھا. آج انہوں کوئی بھی نہیں پوچھتا بیچارے، کل رونالڈو نو بھی نہیں پوچھنا کسی نے. آپ بڑے سے بڑے بادشاہ ہوں، امیر ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، کم مدت کی. آپ کو ان کو ارن کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو قائم رکھنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں یہ اپنے سٹیٹس کو ایسے ہی قائم رکھ پاتے ہیں؟ یہ بڑی محنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سٹیٹس انہوں نے ارن کیا ہے، انہوں نے حاصل کیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اس شناخت کے لیے تگ و دو کی ہے، اور تب جا کر ان کو یہ شناخت ملی ہے جو کہ پھر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. یہ شناخت وقتی ہے، مدتی ہے، اور ایک دن کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. کوئی فلم سٹار اور اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا مان ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑے میک اپ کے ایڈز ملتے ہیں، کپڑوں کے ایڈ ملتے ہیں، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. ان سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے اور یہ شناخت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ میں کہانیاں سناتا ہوں. ایک چھوٹی سی کہانی میں سناتا ہوں. امریکن سول وار میں ایک لڑکا تھا اور اس کے ماں باپ مارے گئے، اور وہ بھٹکتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جب بہت جگہ پر بھٹکا تو ایک امیر شخص کے دروازے پر جاتا ہے اور اس امیر کے دروازے کو نوک کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے کھانے کی تلاش.
میں نے کچھ کھایا نہیں. امیر اس سے کہتا ہے مجھے اپنی سٹوری بتاؤ. وہ اس کو اپنی سٹوری بتاتا ہے. وہ کہتا ہے آ جا اندر. وہ امیر اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا اور اس کو دولت بھی مل جاتی ہے, اس کو شہرت بھی مل جاتی ہے, اس کو پیسہ بھی, سب کچھ مل جاتا ہے. بہت سالوں کے بعد ایک رپورٹر اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتا تو تیری زندگی میں سب سے اہم دن کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میری زندگی میں سب سے اہم دن وہ تھا جس دن مجھے شناخت مل گئی, جس دن مجھے اپنا لیا گیا. دولت, پیسہ, شہرت, یہ ساری چیزیں میرے لیے اتنی ویلیو نہیں رکھتی. میرے لیے سب سے زیادہ ویلیو وہ دن رکھتا ہے جس دن مجھے اپنا لیا گیا, جس دن مجھے ایک شناخت دی گئی. ہمارا مسیحی لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جن کو خدا نے ایک ایسی شناخت بخشی ہے جو کہ دنیا چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتی, ہم اس کو چھوڑ کر اس دنیا میں شناخت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ میرا آپ کا سب کا مسئلہ ہے. یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے بیسیکلی. خدا نے ہمیں اپنایا, خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا. میں بھی اس پر آگے چل کر بات کرتا ہوں. اس سے بڑی شناخت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی, اس سے بڑا پریویلیج نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر ہم پیسے میں شناخت ڈھونڈتے ہیں, ہم کیریئر میں شناخت ڈھونڈتے ہیں, ہم بڑا عہدہ ملنے میں شناخت ڈھونڈتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پر بڑی فالوئنگ ہونے میں, مشہوری ہونے میں شناخت ڈھونڈتے ہیں, اور اصل شناخت جو کہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور پھر ہم ایسی زندگیاں گزارتے, پھر ہمارے اندر تو وہ کانفیڈنس ہوگا ہی نہیں نا جو ایک بادشاہ کے بیٹے کے اندر ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ایک بادشاہ, وہ جو امیر ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ یار کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ پیچھے سے بڑا امیر ہے, اس کے پاس بڑی دولت ہے. وہ والا کانفیڈنس ہمارے اندر آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم غلط جگہ پر اپنی شناخت ڈھونڈتے رہتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا پرسپیکٹو, ہمارا سوچنے کا انداز, ہمارا زندگی گزارنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا. اور یہی آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہم اپنے اس پرسپیکٹو کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کون سی نیگیٹیوٹیز ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ میرا پرسپیکٹو ہی غلط ہے, میرا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا نظریہ ہی غلط ہے, میرا شناخت ڈھونڈنے کا نظریہ ہی غلط ہے. آپ کا اگر شناختی کارڈ کھو جائے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میری شناخت کھو گئی, آپ کیا کہتے ہیں میرا شناختی کارڈ کھو گیا ہے, وہ کارڈ جو میری شناخت کو ثابت کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک ایسی شناخت ہے جس کے لیے نہ تو آپ نے کچھ کیا, نہ آپ اس کو قائم رکھتے ہیں, نہ یہ آپ سے چھینی جا سکتی ہے, نہ یہ آپ اس کو کھو سکتے ہیں. اس شناخت پر کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمیشہ کے لیے سیل کر دی گئی ہے, یہ آپ کے نام پہ مہر کر دی گئی ہے, یہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ ایک ایسی شناخت ہے. سو ہم اسی کے بارے میں آج خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت سے. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی احباب کہہ کر پکارتے ہیں. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. آمین. اس میں سے 2 لفظوں پر ہم غور کریں گے. ان دونوں آیات میں سے 2 لفظوں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں, اور ہم مختصر وقت کے لیے غور کریں گے, لیکن آپ نے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لینا ہے, پکا نقش کر لینا ہے, یہ بھولنا نہیں. آپ یہاں سے جائیں, آپ جاب پلیس پر جائیں, آپ گھر میں جائیں, آپ کسی سے بات کریں, کسی مسلم سے کریں, ہندو سے کریں, غیر قوم سے کریں, آپ نے ہمیشہ ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے. اور جو 2 لفظ جن پر آج ہم غور کریں گے وہ ہے غلامی کی روح
اور لے پالک ہونے کی روح. پہلا لفظ کیا ہے؟ غلامی کی روح. دوسرا لفظ کیا ہے؟ لے پالک ہونے کی روح. غلامی کی روح کیا ہے؟ غلامی کی روح یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، بیٹے نہیں. اور لے پالک ہونے کی روح کیا ہے؟ کہ ہم غلام نہیں ہیں بلکہ بیٹے ہیں. سو یہ دو لفظ ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے. ایک مسیحی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لے پالک ہونے کی روح دی گئی ہے، اور وہ کس میں جیتا ہے؟ غلامی کی روح میں زندگی جیتا ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ ایک مسیحی کو کون سی روح دی گئی ہے؟ لے پالک ہونے کی روح دی گئی ہے. اس کو بیٹا بنایا گیا ہے، اس کو بیٹی بنایا گیا ہے. لیکن وہ کس میں زندگی جیتا ہے؟ وہ غلامی کی روح میں زندگی جیتا ہے. یہی سب سے بڑا پرابلم. اور اگر یہ پرابلم حل ہو جائے، ہمارا سالو ہو جائے، تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی مل جائے گی. ہمیں بلکہ آئیڈینٹی تو ہمیں پہلے دے دی گئی ہے. ہم اس آئیڈینٹی کو پہچان پائیں گے، ہم اس آئیڈینٹی کے مطابق زندگی گزار پائیں گے. سو پولس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی. اے ایماندارو، اے مسیحی لوگو، اے کرسچنز، پاکستان میں رہتے ہو، امریکہ میں رہتے ہو، دنیا میں جہاں پہ بھی رہتے ہو، تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی. تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی. میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں، تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی، بلکہ کون سی روح ملی ہے؟ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے. یو نیڈ ٹو ریمبر دس. آپ کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو غلامی کی روح نہیں ملی. آپ غلام نہیں بلکہ آپ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. سو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جو آپ ہیں آپ نے ویسے ہی زندگی گزارنی ہے. آپ کے اندر بیٹے والا کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کے اندر بیٹے والا اطمینان ہونا چاہیے، آپ کے اندر بیٹے والی خوشی ہونی چاہیے، آپ کے اندر بیٹے والی شادمانی ہونی چاہیے، آپ کے اندر تمام باتیں بیٹے والی ہونی چاہیے. اگر ہم غلاموں والی باتیں اپنی زندگی میں لے کے چل رہے ہیں تو پھر اسی کی کر رہے ہیں، اسی بڑی بڑی غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ خدا نے ہمیں بیٹے والی روح دی ہے. اور میں آپ کے سامنے خود بھی اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ کبھی کبھی میں بھی، اور میرے اندر بھی اور روح کام کر دی غلامی والی. میں بھی آپ کو نشانی بتاتا ہوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں غور کرنا. کدی کدی اسی بھی ڈپریس ہو کے یا یہو جہاں گلاں سوچ کے تو غلامی والی روح چلے جانے. پھر اپنے آپ کو یاد کرانا پہنتا، نہیں یار وہ میرے اندر بیٹے والی روح ہے، میرے اندر غلامی والی روح نہیں ہے. میں کوئی اور ہوں، میں کچھ اور ہوں. میں کیوں گھبراتا ہوں، میں کیوں ڈرتا ہوں، میں کیوں پریشان ہوتا ہوں؟ میرے اندر یہ والی روح نہیں. سو خود کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ یاد کرانا پڑتا ہے. پولس بھی یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ اے مسیحی لوگو، تمہیں غلامی والی روح نہیں ملی. یاد رکھو، ایک گل ذہن چ پا لو. اور جتنے مسیحی پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور میں بھی آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں، ان ساری سچویشنز میں سے گزرتے ہیں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں غلامی والی روح نہیں بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی ہے. غلامی والی روح کی سب سے پہلی نشانی، میں 5 نشانی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا لمیٹڈ ہے. پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے، کلام میں کیا لکھا ہے؟ تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو. غلامی والی روح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ خوف زدہ ہوتی. وہ کیا ہے؟ خوف زدہ ہوتی. وہ خدا کو ایک جج کے طور پہ دیکھتی ہے. غلامی والی روح پتہ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی پر اب غور کیجئے گا. غلامی والی روح یہ ہے جو ڈرتی رہتی ہے ہر وقت. آپ اگر اپنے باپ سے ڈرتے ہیں تو آپ باپ سے ایسے تو نہیں ڈرتے کہ میرا پیو مینوں گھروں ہی کاٹ دے گا، میرا پیو مینوں جانوں ہی مار دے گا، میرا پیو پتہ نہیں میرے نال کی کر دے گا. کیا آپ ایسا خوف رکھتے ہیں؟ ایسا خوف غلام رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے. غلاموں کو تو لوگ مار بھی دیتے تھے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ مار سکتا ہے. ہمارا بھئی نوکری تھوڑی ہے، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں. ہم ڈرتے کس بات سے؟ ہمیں ہر وقت خوف رہتا ہے، اوئے ہوئے میرے کو غلطی ہو گئی تے خدا نے پتہ نہیں کی سزا دے دینی.
اور کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ خوف پایا جاتا ہے جہاں پر ہم ڈرتے رہتے ہیں اپنے ذہن میں. پولس کہتا ہے اس سوچ کو تبدیل کرو. یہ لائسنس نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں, کہ میں جو مرضی کرتا پھرا بلا خوف کہ خدا نے مینوں کی کہنا, خدا تو میرا پیو ہے. یہ لائسنس نہیں ہے, لیکن یہ نظریے کی تبدیلی ہے, یہ سوچ کی تبدیلی ہے, یہ پرسپیکٹو کی تبدیلی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے زندگی جیو کہ خدا تمہارا باپ ہے, تم غلام نہیں ہو, تم بیٹے ہو. غلام ڈرتا ہے مجھے نکال دیں گے, مجھے مار دیں گے, مجھے سزا دیں گے. وہ اپنے مالک کو ایک جج کے طور پہ دیکھتا ہے, اور ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی خدا کو ایک جج کے طور پر ہمیشہ دیکھتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. ایک شفیق باپ کے طور پہ نہیں دیکھتے, بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہویا نہیں تو ادھروں خدا نے سزا دیتی نہیں. بلکہ اکثر ہماری زندگی کا پیٹرن اس طرح سے بن چکا ہے کہ ہم خدا کو اکثر ظالم ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کہ جیسے ہی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی, جیسے ہی مجھ سے کوئی کام آگے پیچھے ہوگا, خراب ہوگا, خدا چٹ نال مینوں کی کرے گا, سزا دے گا. جی میں وہ شفیق باپ نہیں بلکہ کوئی ظالم جج بیٹھا ہے, کوڑا پھڑ کے ہاتھ سے ریڈی, ادھروں تسی غلطی کیتی نہیں تے تری ایک. یہ ہمارا پرسپیکٹو, اور ہم یہ سوچتے. پولس کہتا ہے کہ ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. دہشت کی روح نہیں دی, ہمیں غلاموں جیسا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اگر آپ کی زندگی میں خوف ہے, آپ ہر ٹائم خدا سے ڈرتے رہتے ہیں. ڈرنا کس سے؟ سزا سے. ریورنس والا ڈرنا نہیں. آپ ہر ٹائم ڈرتے رہتے ہیں کہ میرے کو کوئی غلطی ہوئی تو خدا مجھے سزا دے دے گا. اوئے ہوئے منہ لفظ نکل گیا, ذہن چ سوچ آ گئی, ہن پتہ نہیں کی ہونا میرے نال. چھتی چھتی ہے ہمارے باپ پڑھا 3-4 باری, کئی انج بھی کر دے, انہوں نے لگتا ہے بار بار ہے ہمارے باپ یا 23 زبور یا 100 زبور پڑھن نال گل ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, دوسری بات, دوسری نشانی یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ ہماری کارکردگی کے ساتھ منسلک ہے. یعنی خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اگر میں بائبل پڑھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, میں خدا کے حضور میں وقت گزارتا ہوں, میں ایونجلزم کے لیے نکلتا ہوں, تو پھر تو مجھے خدا کی محبت فیل ہوتی ہے. لیکن جس دن میں نے دعا نہیں کی, جس دن میں نے بائبل نہیں پڑھی, جس دن میں کوئی خدمت نہیں کی تھی یا چرچ نہیں جایا گیا, اس دن میں رد کیا ہوا فیل کرتا ہوں. یعنی میں اپنے کاموں سے منسلک کر دیتا ہوں خدا کی محبت کو. آپ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا مجھ سے خوش ہے اور پیار کرتا ہے, اور جب میں اچھے اچھے کام نہیں کرتا تو پھر مجھے کیا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا مجھ سے شاید پیار نہیں کرتا. مجھے خدا دور دور فیل ہوتا ہے. آج میں بائبل نہیں پڑھی, آج میں دعا نہیں کی تھی, لگتا ہے جی خدا نہ کتے دور چلا گیا. وہ جی تاڈے دعا کرن دی وجہ نال یا تاڈے بائبل پڑھن دی وجہ نال تاڈے نزدیک ہے. یہ سوچ غلط سوچ ہے. یہ بیٹے کی سوچ نہیں ہوتی, یہ غلام کی سوچ ہے. غلام کو پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے. غلام نو یا نوکری والے, نوکری آج کل جتنے نوکری والے ہیں یہ ماڈرن غلام, ان کو دکھانا پڑتا ہے کیا ویکھیا میں کتنا کام کرنا. وہ نوکریاں سے کہتے ہیں کہ ایک تیلا بھی توڑو نا تو مالک نو دس کے توڑو, تاکہ انہوں پتا ہوئے کہ تسی یہ کام کر دو, کیونکہ مالک اس سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. تو یہ تو غلاموں کا رویہ ہے, یہ تو نوکروں کا رویہ ہے, یہ بیٹوں کا تو رویہ نہیں ہے. بیٹے کو تو محنت نہیں کرنی پڑتی باپ کی محبت کے لیے, کہ میں محنت کر رہا ہوں, میں کچھ اچیو کر رہا ہوں تو باپ مجھ سے محبت کرتا ہے. جس دن میں محنت نہ کیتی اس دن باپ دی محبت نہیں مینوں فیل ہوتی. باپ کی محبت ایسی نہیں ہوتی. سو وہ کہتا ہے اپنی سوچ کو بدلو, اپنے پرسپیکٹو کو بدلو. خدا تم سے پیار کرتا ہے, اور اس پیار کی بنیاد یسوع کا کیا ہوا کام ہے, آپ کا کیا ہوا کام نہیں ہے. اور چارلز سپرجن نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا کہ اگر میں اپنے کاموں کی وجہ سے اپنی نجات کو قائم رکھ سکتا تو میں چند منٹ بھی اپنی نجات کو قائم نہ رکھ پاتا, کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. سو اس محبت کی بنیاد یسوع کا کام ہے,
میرا کام نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہ خدا کا کیا ہوا کام ہے۔ اس سوچ سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم خدا کی محبت پر یقین نہیں کر پاتے۔ غلامی کی روح کی تیسری نشانی کیا ہے کہ ہم خدا کی محبت پر یقین نہیں کر پاتے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اپنی کارکردگی کی، اس کے لیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں، غلطیوں 3 باب اور اس کی 2 آیت۔ غلطیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے کاموں کی وجہ سے، میری پرفارمنس کی وجہ سے خدا مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہ میرے قریب ہے، اور جب پرفارمنس نظر نہیں آتی، کام نظر نہیں آتے، تو ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا شاید ہم سے دور ہو گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے بھروسہ خدا سے اٹھا کر اپنے آپ پر رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ روح دے طور تے شروع کر کے اور جسم دے طور تے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ بیسیکلی کیا ہے؟ غلامی کی روح ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہم خدا کی محبت پر یقین نہیں کر پاتے۔ دماغ کہہ رہا ہوں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں دل جیا نہیں تسلیم کر رہے ہوں۔ یقین دلانا خود کو مشکل ہو جاتا ہے۔ مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لبوں پر آپ یہ شکایت بھی سنیں گے، ان کے ذہن میں تو ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن کوئی دل نہ ساتھ جا نہیں دے رہا ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ دماغی طور تے پادری صاحب نے بھی کیا جی خدا پیار کرتا ہے، سارے پادری بھی کہندے نے، چرچ والے سارے کہندے نے، خادم سارے کہندے نے جی خدا پیار کرتا ہے، پر دلوں نہ لگ جا نہیں رہا، کیونکہ دل دماغ دا ساتھ نہیں دے رہا ہوں۔ یہ وہ سچویشن ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ غلامی کی روح۔ یہ سچویشن کیا ہے؟ غلامی کی روح، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں، شاید میں بہت گنہگار ہوں، شاید میں بہت خدا سے دور ہوں، کیونکہ دل تو کہتا ہے کہ خدا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے، لیکن دل اس بات کا یقین نہیں کر پاتا۔ پولس ان سے کہتا ہے کہ غلامی کی روح سے باہر آؤ اور لے پلک ہونے کی روح کو اپناؤ۔ یہ تمہاری وجہ سے تھا ہی نہیں۔ اگر تمہارے گناہ کی وجہ سے تم سوچتے ہو کہ میں خدا سے دور ہوں، تو پھر تو تم ہمیشہ ہی خدا سے دور ہوتے، کبھی بھی اس کے قریب نہ ہوتے۔ لیکن خدا کی جو محبت کا احساس ہے وہ ہمیں اس سچویشن سے آزاد کرتا ہے۔ ایک اور بات جو کہ غلامی کی روح ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے اندر مسلسل گناہ کا احساس رہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے اندر گناہ اور ملامت کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ غلامی کی روح سے باہر نہیں نکلے۔ ایک مسیحی کو خدا کا پاک روح کنوکٹ کرتا ہے گناہ کے بارے میں، لیکن وہ ہمیشہ اس سچویشن میں اس کو نہیں رکھتا۔ خدا کا پاک روح آپ کو احساس دلائے گا کہ آپ کیا ہیں؟ گنہگار ہیں، اور آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ پاک روح کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی آپ کو اس سچویشن سے باہر نہ آنے دے کہ تسی کیو گنہگار ہو، تسی پرلے درجے دے گنہگار، آپ اس ملامت کے احساس سے باہر ہی نہ نکل پائیں۔ یہ خدا کی روح کا کام نہیں ہے۔ جب بیٹے بنا لیا تو سچویشن تبدیل ہو گئی نا، آپ کی فطرت تبدیل ہو گئی، آپ کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا، آپ کی شناخت تبدیل ہو گئی۔ اب غلاموں والی سوچ میں آپ کو نہیں رہنا کہ میں کیا ہوں، میں خدا سے دور ہوں۔ اپنی ناکامیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس احساس کو جانے نہیں دیتے کہ میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا، میں بہت ساری ناکامیاں ہیں میری زندگی میں، ان کو یاد کر کے اس احساس تلے دبے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس ملامت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کون سی روح ہے؟
یہ غلامی کی روح ہے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, رومیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت. خداوند ان تمام لوگوں سے کہتا ہے, پہلی آیت میں لکھا ہے, پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. پھر ایک اور نشانی جو ہے, جو کہ غلامی کی روح کی نشانی ہے, کہ آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. ایک مسیحی کو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے, اس کو اطمینان میں ہونا چاہیے, جس کے ساتھ یسوع نے یہ وعدہ کیا ہو کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, جس طرح دنیا دیتی ہے میں اس طرح نہیں دیتا, تمہارا دل نہ گھبرائے نہ ڈرے. آپ کو یسوع نے اپنا اطمینان دیا ہے, لیکن آپ کی زندگی میں خوشی نہیں, شادمانی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے؟ غلامی والی اسپرٹ کام کر رہی ہے. آپ ابھی تک اس سے باہر نہیں آئے. لے پالک ہونے کی روح, بیٹا ہونے کی روح خوشی دیتی ہے, اطمینان دیتی ہے, سکون دیتی ہے, تسلی دیتی ہے. اور میں نے یہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بہت سارے مسیحی لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش نہیں ہوتے, جو کہ خوش نہیں ہوتے, بڑے اجڑے اجڑے جو رہتے ہیں, بڑے دکھی رہتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری زندگی میں مسائل نہیں ہیں یا میری زندگی میں پرابلمز نہیں ہیں. ایک مسیحی کی زندگی میں مسائل ہو سکتے ہیں, پرابلمز ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح پولس کہتا نا وہ کرنتھیوں کے خط میں, اپنی سارے مسائل بتانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ پھر بھی کیا ہیں؟ خوش ہیں. پھر بھی کیا ہیں؟ ستائے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, دبائے جاتے ہیں, ظلم سہتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ خوش ہیں. اسی لیے تو وہ کہتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. اگر بطور مسیحی آپ کی زندگی میں خوشی نہیں, اطمینان نہیں, جو کہ روح القدس کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو وہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک اس غلامی کی اسپرٹ میں زندگی جی رہے ہیں. خدا نہیں چاہتا آپ اس غلامی کی اسپرٹ میں زندگی جیئیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس غلامی کی اسپرٹ سے باہر نکل آئیں, آپ خوش رہیں. وہ کیوں آپ کی خوشی نہیں چاہتا؟ اور خوشی کی میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں. میں یہاں پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ داؤد نے جب گناہ کیا تھا تو اس سے پتہ کون سی چیز جاتی رہی تھی؟ اس سے خوشی جاتی رہی. اس سے کیا تھی؟ خوشی. جو اطمینان اور خوشی اس کے اندر تھی, یہ گناہ کی وجہ سے اکثر جاتی. اور ایک مسیحی جب گناہ میں زندگی گزارتا ہے, جب وہ اس طرح کی اسپرٹ میں زندگی گزارتا ہے, غلامی کی اسپرٹ میں زندگی گزارتا ہے, تو اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی. اور وہ تڑپتا تھا, اس کا گزارا نہیں تھا, پتہ نہیں اسی کے میں گزارا کر لینے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ گناہ میں جی رہے ہو, گناہ کیا ہو کوئی نہ کوئی, تو دکھی جے ہوندے ہو تسی, ہے کہ نہیں؟ جے نہیں ہوندے تو پھر توبہ کرو, کیونکہ ہر ایماندار کیے دکھی ہوئے گا. جدوں بھی وہ گناہ کرے گا وہ کی ہوئے گا؟ دکھی ہوئے گا, پریشان ہوئے گا وہ, کیونکہ اندر خوشی نہیں ہوئے گی. گناہ سب سے پہلے آپ کی خوشی چھین لیتا. اگر آپ خوش نہیں ہیں, آپ اطمینان میں نہیں ہیں, تو آپ اس غلامی کی اسپرٹ میں کیا ہے؟ زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس غلامی کی اسپرٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک اور کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نجات پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی نجات پر شک کرنا شروع کر دیتے. آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں میں توبہ کیتی بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں میں نجات پائی بھی ہے کہ نہیں. جب آپ کے اندر اس طرح کی سوچیں آتی ہیں, تو پھر آپ کے اندر کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے؟ غلامی کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. اور اسی سے وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا کرو؟ باہر آؤ. اور پھر ایک اور بات کہ جب ہم اپنی اسپرچول اچیومنٹس یعنی روحانی طور پر کامیابیوں میں, منسٹری کی سکسیس میں, اور دوسروں کے ہمارے بارے میں خیال کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس سے اپنی شناخت بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر ہم کس اسپرٹ میں جی رہے ہیں؟ غلامی کی اسپرٹ میں. کیونکہ نہ تو ہماری منسٹری کی سکسیس ہماری شناخت کو بیان کرتی ہے, نہ ہماری روحانی اچیومنٹس ہماری شناخت کو بیان کرتی ہیں, اور نہ ہی دوسروں کے ہمارے بارے میں خیال ہماری شناخت کو بیان کرے. اگر ہم ان چیزوں میں اپنی شناخت ڈھونڈتے ہیں تو ہم ابھی تک کس اسپرٹ میں جی رہے ہیں؟ غلامی کی اسپرٹ میں جی رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو جب آپ کی کوئی تعریف کرے گا تو آپ بڑے خوش ہوں, بڑے
ਅਪਲਿਫਟਡ ਫੀਲ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਐ ਡਿੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਜੇ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ रही है तो फिर जनाब पक्की शनाख्त है मेरी। तो जे मिनिस्ट्री नहीं कामयाब जा रही, ये तो बढ़ता रहता है, बढ़ता कम होता रहेगा। कभी तारीफ होगी, कभी तनकीद होगी, कभी कामयाब होंगे, कभी नहीं होंगे। इन चीजों के साथ अगर आप अपनी शनाख्त को जोड़कर इनमें अपनी शनाख्त ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप किस स्पिरिट में अभी तक जी रहे हैं? गुलामी की स्पिरिट में। पौलुस कहता है कि तुम्हें गुलामी की स्पिरिट नहीं मिली, बल्कि तुम्हें कौन सी स्पिरिट मिली है? लेपालक होने की स्पिरिट मिली। सो तुम्हें किस चीज की जरूरत है? इस चीज को पहचानने की जरूरत है। अब मैं कुछ बातें, अच्छा इसके ताल्लुक से आप बहुत सारी बातें खुद भी सोच सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट बताने का मकसद ये होता है हमेशा, ये एब्सोल्यूट पॉइंट्स नहीं होते। कुछ पॉइंट्स बताने का मतलब ये होता है कि हम अपनी जिंदगी पर क्या कर सकें? गौर कर सकें। क्या मैं हो जी मायूस जिंदगी गुजारना कि मैं डरदा रहना, मैं खौफ करदा रहना, मैनू खुदा दी मोहब्बत का एहसास ही नहीं हुंदा, मैं चीज़ां दे नाल खुदा नू जोड़ना, या मैनू लगदा मैं बहुती दुआ करांगा तो फिर मैं रूहानी हाँ, तो मैं घट दुआ करांगा तो फिर मैं रूहानी नहीं है। अगर ये सारी बातें आप सोचते हैं, आपके जहन में आते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप अभी तक गुलामी की स्पिरिट में गिरफ्तार हैं। आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि आपको लेपालक होने की स्पिरिट दी गई है। लेपालक होने की स्पिरिट की बात करते हैं। लेपालक होने की स्पिरिट में जो सबसे पहली निशानी यह है कि आपके अंदर खौफ की जगह पर इत्मीनान होगा। खौफ की जगह पर क्या होगा? इत्मीनान होगा। आप खुदा से डरेंगे, लेकिन वो डर इज्जत के तहत होगा, किसी सजा के खौफ के तहत नहीं होगा। आपका बच्चा फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, रहता तो आपका बच्चा ही की ख्याल। कभी बच्चा ये तो नहीं सोचता, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे ने कभी नहीं सोचा कि मेरे को कुछ गलत हो गया और या इवन के पेपर्स में नंबर नहीं अच्छे आए, घर में कोई गलती हो गई, कुछ शीशा तोड़ता है, कुछ करता है, तो वो ये नहीं सोचता कि अब तो मेरा बाप के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा। बच्चा ऐसा नहीं सोचता। गुलाम सोच सकता है कि मैनू घरों कट देंगे, नौकर सोच सकता है, बेटा नहीं जो सोचता। बेटे के अंदर यह खौफ नहीं होता कि खुदा मुझे सजा दे देगा, खुदा मुझे यह कर देगा, वो दे देगा, जिस तरह खुदा को बहुत जालिम शख्स। सो जब आप सही पर्सपेक्टिव के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो आपके अंदर खौफ नहीं होता, बल्कि क्या होता है? इत्मीनान होता है। आपको पता है कि आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटी हैं, आपको पता है कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। गलती होगी फिर क्यों है? गलती हो गई वो ठीक कर देगा, आपको समझाएगा। बार बार करोगे तो हो सकता है 2 लाभ ही दवे। क्या कलाम में लिखा है कि जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है, इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन कोड़े खुदा फौरी नहीं लाता कि इधरों पहली गलती ते ठा कोड़ा। ये जो इंसान बाज नहीं ना होंदा, बार बार करता, फिर खुदा नूं लोड़ पैंदी है कि चल इन्हें इंज नहीं दुरुस्त होना, इनू मैं दुरुस्त करना। वरना वो तो इतना रहीम है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर इंसान होता ना खुदा की जगह पे, तो जेड़ियां इंसानां दियां हरकतां ने एक दिन नहीं सी बर्दाश्त करना, सारे फूक देने। ये तो खुदा इतना रहीम है कि वो हम जैसे इंसानों को बर्दाश्त कर लेता है। अदरवाइज हम बर्दाश्त होने वाले लोग नहीं है। मैं तो नहीं है, ताड़ा नहीं मैंने पता लेकिन हम ऐसे नहीं है कि खुदा कहे कि यार बहुत अच्छा बंदा है, इन्हें कभी गलती नहीं की, कभी गुनाह नहीं किया जनाब, बहुत साफ सुथरा है, पाक। बल्कि दाऊद के गुनाहों के बावजूद, गलतियों के बावजूद खुदा ने उसकी क्या की? तारीफ की। खुदा ने क्या कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे, हालांकि 3-4 गुनाह तो बाइबल च ही लिखे ने और बड़े बड़े लिखे ने, लेकिन क्योंकि उसका दिल वो खुदा से प्यार करता, तो उसका पर्सपेक्टिव ठीक था, उसकी डायरेक्शन ठीक थी। परफेक्ट नहीं था, कामिल नहीं था, लेकिन डायरेक्शन ठीक थी। तो जब आपकी डायरेक्शन ठीक होती है, आप खुदा को हमेशा पसंद आते हैं। कामिल तो आप हो ही नहीं सकते इस दुनिया में, लेकिन जब आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाती है, आप ठीक रास्ते पर चल रहे होते हैं। और मैं इसकी मिसाल
ایک بھیڑ سے دیتا ہوں کہ ایک بھیڑ ہے نا, اس کی نیچر تبدیل کر دی گئی. اب وہ کیچڑ میں گرے گی تو کیا ہوگی, اٹھ کھڑی ہوگی تو اپنے آپ نو چاڑے گی, کیونکہ اس کی نیچر تبدیل کر دی گئی ہے, کیچڑ کو انجوائے نہیں کرے گی. لیکن ایک سور کیچڑ میں گر جائے تو وہ کیا کرے گا, انہیں نکلنا ہی نہیں باہر, انہیں کہنا ہے وہی ٹھیک ہے. آپ چونکہ ایماندار ہیں, آپ گناہ میں خوش نہیں رہ سکتے, آپ گریں گے. بھیڑ کیچڑ میں گرتی ضرور ہے لیکن رکتی نہیں ہے. صادق گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے, گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اے نہیں لکھا صادق ڈگے گا نہیں. پیڑ ڈگ دیے اٹھ جاندی ہے, اپنے آپ نو چاڑ دی. سور ڈگدا تے ڈگا ہی رہندا, اتھے انجوائے کردا. جے تسی چکڑ نو انجوائے کردے ہو, گناہ نو انجوائے کردے ہو, پھر تسی ایماندار نہیں, پھر تسی پیڑ نہیں, پھر تسی سور ہو. پھر تو ہماری فطرت ہی تبدیل نہیں ہوئی. لیکن جب ہماری فطرت تبدیل کر دی گئی ہے, میں کیچڑ کو انجوائے کر ہی نہیں سکتا, میں کیچڑ میں کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتا. بھیڑ ڈسٹریس ہو جاتی ہے, مطلب وہ پریشان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک اور گل بھی دساں, جے بھیڑ بار بار ڈگے گی, بار بار ڈگے گی نا, تے سٹاں ضرور لگن گی. یہ گل یاد رکھنا. مطلب تسی کہو کہ میں بھیڑ ہاں, میں ڈگ کے پھر کھلو جاؤں گا, لیکن جے بار بار ڈگو گے نا تے ایس موڈے تے لتاں لتاں تے سٹاں ضرور لگنیاں. اور یہ ہوتا ہے, اگر آپ بار بار گناہ میں گریں گے, آپ اٹھ تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے اثرات آپ کی زندگی میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں, نظر آتے ہیں. درداں بھی ہوندیاں نے, پیڑاں بھی ہوندیاں, اور بعض اوقات وہ فار لائف اثرات اس دنیا میں رہتے ہوئے ہیں. آپ بھیڑی, آپ کی فطرت تبدیل کر دے گے, آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں, جائیں گے آپ خدا کے پاس. لیکن بار بار ڈگن دا نقصان یہ ہوئے گا کہ وہ سٹاں دے نال پھر تانوں جینا پائے گا. سو بہتر کیا ہے, ڈگو کھلو جاؤ لیکن بار بار نہ ڈگو. بار بار ڈگو گے تے وہ پکیاں سٹاں باز لگ دیاں نے, پھر بڑی درد ہوندی. سو پہلی بات کیا ہے کہ آپ اطمینان میں رہتے ہیں کیونکہ آپ اس کو ابا کہہ کر پکار سکتے. دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا. باپ کو خوش کرنے کے لیے باپ کو کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا, بلکہ آپ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے باپ جیسے, جس طرح ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے اس کا پہلا ہیرو, اس کا آئیڈیل کون ہوتا ہے, اس کا باپ ہوتا ہے. اور وہ ہر سچویشن میں کیا کرتا ہے, اپنے باپ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کا باپ اس کا آئیڈیل ہے, اس کا ہیرو ہے. تو وہ خوف سے تو نہیں ہوتا کہ ابے نے مینوں کیا تو میرے اگرا بننا ہے, بلکہ وہ کیا ہوتا ہے, محبت سے, خوشی سے, دل سے باپ جیسا بننے کی کوشش کرتا. اور افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے, خدا کی مانند بنو. متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے, کامل ہو اس لیے کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. خدا نے شریعت میں کیا کہا, پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. آپ کو خدا کی مانند بننا ہے, اور جب آپ دل سے محبت سے خدا کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ کے اندر لے پالک ہونے کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. اب آپ ڈرتے نہیں ہیں, اب آپ خوف کے تحت یہ نہیں کر رہے, بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں, خوشی سے کر رہے ہیں. میں اپنے پیو وغیرہ بننا ہے, کیوں, مجھے پسند ہے میرا باپ, میں اس سے پیار کرتا ہوں, میں اس جیسا ہو جانا چاہتا ہوں, میں اس جیسا بن جانا چاہتا ہوں, میں ویسا دکھنا چاہتا ہوں. اور بچے آپ کو پتا ہے وہ کپڑے بھی پیو وغیرہ پان دی کوشش کرتے ہیں, کدی کدی پیو دی جتی بھی پا لیندے نے, وہ پیو دی ٹائی بھی لان دی کوشش کرتے ہیں, وہ ہر چیز باپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں, کیونکہ وہ باپ سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ باپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اندر کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے, لے پلک ہونے کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. اور اگر آپ کو یہ سب کچھ بوجھ لگتا ہے, آپ کو کمپلشن لگتی ہے, آپ کو کوئی زبردستی لگتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ابھی بھی غلامی کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. آپ کو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور کام جو ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک شخصی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اس کے پاس جا سکتے. جس طرح غلطیوں کا خط بیان کرتا ہے کہ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جاتے. ہمارے اندر ایک دلیری آ جاتی ہے, ہم اپنی درخواستوں کو, اپنی باتوں کو دلیری سے خدا کے پاس لے جاتے ہیں, دلیری سے اس کے حضور میں رکھ دیتے ہیں. ہم ڈرتے نہیں ہیں. جو بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, اس کے دل میں جو بھی بات ہو وہ کیا کرتا ہے, اپنے باپ سے جا کے
शेयर करता है, वो डरता नहीं है। गुलाम डरता है, नौकर डरता है। की ख्याल है? मैं अपने प्यो को कोई शै मंगनी होए तो मेरे अंदर बड़ी दलेरी होंदी, बेशक मैनू लगे जिसमानी तौर पर कि दे सकता नहीं, अब्बा मैनू आ ही चाहिए। लेकिन जिथे तुसी नौकरी करते हो, कभी दलेरी ना बॉस को मंगो हाँ कुछ है जा, उन्हें कहना और रहा दरवाजा तो चल काका बाहर हो तेनू मैं देना गड्डी। की ख्याल है? नौकर नहीं दलेर होता, बेटा दलेर होता। बेटा चूंकि बाप से मोहब्बत करता, उसको बाप की मोहब्बत का पता है। सो अगर आप डरते रहते हैं, आप फजल के तख्त के पास दलेरी से नहीं जाते, तो फिर आप अभी भी गुलामी की स्पिरिट में। और अगर आप फजल के तख्त के पास दलेरी से जाते हैं तो फिर लेपालक होने को आप समझ गए हैं। एक और चीज है और वो है उम्मीद और मीरास। जब आप समझ जाते हैं ये दुनिया आर्जी है, इस दुनिया में हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है, हम तसल्ली रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी उम्मीद किससे है? खुदा से है। हम मसीह के हम मीरास हैं, हमें सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ मसीह का है वो हमारा है। तो क्या ये बात आपके दिल को तसल्ली नहीं देती? देनी चाहिए। अगर ये बात आपके दिल को तसल्ली देती है तो फिर आप बेटे बेटी हैं, आप सही स्पिरिट में जिंदगी जी रहे। और अगर इस बात से भी तसल्ली नहीं मिलती, कोई गल नहीं, ना मिले गड्डी, आसमान ते मैनू गड्डी की लोड़ ही नहीं पैनी जनाब, जिधर मर्जी है उड़ते फिरना। की ख्याल है? ना मिले घर, कई मुझे इतने ज्यादा फोन आते हैं कि पादी साहब दुआ करो सानू घर अपना लाभ जाए। और एक जिस तरह की, एक तो होती है ना कि बंदा ख्वाहिश करता है कि मुझे मेरे पास अपना घर होना चाहिए, एक जिस तरह से बंदे के अंदर एक तड़प होती है कि बंदा बहुत ही आवाजार है, घर ना लभ्या तो पता नहीं की हो जाना। भाई ना लभेगा तो ना सही। अगर आप बेटे हैं तो आपको पता है कि आप तो इस दुनिया में वैसे ही आए हैं, तुसी ते आसमान दे शहजादे शहजादी हो ना, पादी साहब भी कह रहे थे, तो तुसी ते इस दुनिया च आए हो परदेसी बन के, ते बेहतर है कि बहुतियां जड़ा मजबूत ना करो। घर लभ गया तो ठीक है, गड्डी लभ गई तो ठीक है, स्टेटस लभ गया तो ठीक है, नहीं लभा तो ना से, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक इस दुनिया से परमानेंट है ही नहीं। और जब हम इन चीजों में इतने पड़ जाते हैं, दुनियादारी में इतने पड़ जाते हैं कि नहीं मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, स्टेटस हो, ये हो वो हो, और ये बहुत ही जरूरी है, तो इसका मतलब है कि हम अपने पंजे इस जमीन में क्या कर रहे हैं? गाड़ रहे हैं। तो जिन्ने पंजे मजबूत होंगे ना, जड़ियां जड़ा मजबूत होंदियां, उन्ना औखा दरख्त पुट्टिया जाता। की ख्याल है? ये सानू इन्ने के रखनियां अपनियां जड़ा कि खुदा इथों चुके ते उत्थे ला दे, उथों चुके ते उत्थे ला दे। इब्राहिम वांगू इथों तुर ते उत्थे चला जा, कोई टेंशन नहीं। ते जे ना इन्नी, जे इब्राहिम ने भी बड़ी जनाब मजबूत किस्म की बड़ी वड्डी जायदाद बनाई होंदी, उहदा दिल उत्थे जमीन च लगा होंदा, ते इब्राहिम नूं भी की होना सी? मुश्किल होनी सी। आज कोई भी पादरी है बहुत बड़ा टीवी चैनल बना लेता है और बड़ा सेटअप बना लेता है जनाब, करोड़ों की उसके पास जायदाद हो गई, बहुत बड़ा सेटअप हो गया, 10-20 किले जमीन भी हो गई, बड़ा जनाब जबरदस्त सेटअप है। तो खुदा नूं कहे कि सारा कुछ छाड़ दे तो फलां शहर च जाके तो खिदमत कर। औखा होएगा कि नहीं? है कि नहीं? उन्हें कहना आवाज खुदा लो नहीं क्योंकि जड़ा इन्नियां मजबूत कर लिया ने, हुण पुट्टियां ही नहीं जानियां उत्थों। ते जड़ा सानू इन्नियां की रखनियां चाहिए ने कि जड़ा खुदा आराम दे नाल एक बूटा एक थां ते चुक के दूजी थां ते ला सके। असी परमानेंट नहीं है घर ते ना सही। जिन्हां दा है उन्हां भी आसमान ते जाना, जिन्हां दा नहीं है उन्हां भी आसमान ते जाना। साडी मिरास उत्ते है, जिद को गड्डी है उन्हें भी खुदा को जाना है, जिद को नहीं है उन्हें भी खुदा को जाना। तो इतने कैरियर कॉन्शियस होकर, इतने चीजों को लेकर कॉन्शियस होकर जिंदगी ना गुजारें कि हमारा ध्यान इस दुनिया में लग जाए, बल्कि उस मीरास पर उम्मीद रखें। पौलुस को कुछ नहीं सी, पतरस को कुछ नहीं सी, शागिर्दां को कुछ नहीं सी, उनका ध्यान कहां पर था? आसमान पर था। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा। सो बेहतर है कि अपना दिल वहां पर लगाएं। अगर तो आप इस पर्सपेक्टिव के साथ जिंदगी गुजारते, यकीन करो जिंदगी बड़ी सौखी हो जाती। नहीं है तो ना सही, वरना मैं मेहनत कर करके खप के, फर्ज करो मैं 20 साल
نوکری کر کے جناب وہ خون پسینہ ایک کر کے گھر بنا لیا, اور اس کے لیے میں نے بہت ساری قربانیاں دے دی. کیا قربانی دی؟ میں چرچ بھی نہیں سا جانا ہوں جی. میرے ایک بندہ کہندا جی میں زندگی سے بڑی محنت کی تھی, میں اننے سال چرچ نہیں گیا, میں 7 دن کام کرنا. میں کہ تو کو کیڑا نیکی دا کام کیتا ہے؟ تو پیسیاں دی خاطر وہ ٹائم ایکسچینج کر لیا جڑا تین خدا دے حضور سے گزارنا چاہیے. کیا کر لیں گے آپ؟ 20 سال محنت کر کے پیسے کما بڑے پیسے اکٹھے کر لیے جی. میں نے اتنی محنت کی, میں چرچ بھی نہیں تھا جاتا, میں بائبل سٹڈی بھی نہیں تھا کرتا, مجھے تو دعا کا ٹائم بھی نہیں تھا ملتا. ان دی اینڈ آپ نے پیسے کما لیے تو کیا کر لیا؟ کوئی ساتھ لے جائیں گے کیا؟ ایتھے رہ جانے. بہتر ہے کہ ہم خدا کے اس نظریے کے مطابق, خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. وہ ساڈی میراث ایتھے نہیں ہے, ساڈا کچھ بھی ایتھے نہیں ہے. یہ سب کچھ عارضی ہے, یہ سب کچھ وقتی ہے. مل گیا تو خدا کا شکر ہے, نہ ملا پھر بھی خدا کا شکر ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں. میں اس کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کروں گا. میں گاڑی, گھر کے لیے, بچوں کے کیریئر کے لیے میں اپنا چرچ ٹائم قربان نہیں کروں گا. جو خدا کا ہے میں خدا کو دوں گا. میں سب کچھ کیسر کو نہیں دوں گا. سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر پچھتائیں تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. سو بہتر کیا ہے کہ اپنے پرسپیکٹو کو ٹھیک رکھیں, اس سوچ کو ٹھیک رکھیں کہ میں بیٹا ہوں, اور بیٹا جو ہے وہ میراث میں شریک ہوتا ہے. آپ کو یقین کرنا چاہیے, آپ کو میراث ملے گی. آپ کو اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آپ غلام نہیں ہیں جس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. آپ بیٹے ہیں, آپ کا میراث میں حصہ ہے. آپ کلام کے مطابق مسیح کے کیا ہیں؟ ہم میراث ہیں. سو ہماری شناخت, سب سے بڑی شناخت کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور مسیح میں ہی ہمارا مستقبل کیا ہے؟ محفوظ ہے. مسیح میں ہمارا مستقبل کیا ہے؟ محفوظ ہے. ایک حوالہ دیکھ لیں میرے ساتھ. گلتیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے, اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا, جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے, اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا. سو میں کون ہوں؟ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں. یہ آپ کی شناخت ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ جب میں بیٹا ہوتے ہوئے بھی غلاموں والی زندگی گزارتا ہوں. یہ پرابلم, یہی ہمارے دکھوں کی وجہ ہے, یہی ہماری آوازاری کی وجہ ہے, یہی ہماری زندگی میں خوشی نہ ہونے کی وجہ ہے, یہی ہماری بیزاری کی وجہ ہے, یہی ہماری زندگی میں اطمینان نہ ہونے کی وجہ ہے, یہی ہماری زندگی میں کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ ہے. کہ جدوں کوئی مسلمان سانو پوچھے صحیح ہوندے ہو تے اہی اکثر چوپی کر جانے, دس دے نہیں. اور تے ذرا جا تہاڈا کوئی ماما چاچا تایا MNA MP یا انہاں دا کوئی رشتہ دار ہی ہوئے نا, تے لوگ نام ہی کو پوچھے تے دس دین میرے مامو جی MNA ہوندے نے. وہ شہباز شریف دے نال انہاں دا بڑا اچھا تعلق, دنیاوی تعلق اسی انج خوشیاں دے نال دسنے ہیں جویں کوئی بڑی وڈی گل ہے جناب, تے ایڈا وڈا تعلق اسی ایویں ہی گھٹ جانے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا کرتے ہیں ہم. کوئی نہ پوچھے تو ہم اکثر ظاہر ہی نہیں کرتے, او یار چھڈو پرن تعصب کرن نہ ہی پتہ لگے, اکثر ایسے کرتے ہیں. آپ کی شناخت اتنی بڑی ہے کہ یہ تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی دنیا. اتنا بڑا پریولیج, اتنی بڑی شناخت, غلام والی زندگی. ایک ہی طریقہ ہے, یہ زندگی جینے کا کوئی طریقہ نہیں. سو ہمیں سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. آخر میں ایک اور بات میں کہوں گا, 16ویں آیت دیکھیں میرے ساتھ. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, اور روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. جے تانوں یقین نہیں نہ آندا تے ایتھے 2 گواہیاں ہیں نے. کتنے گواہوں کی بات ہوتی ہے؟ پکی بات مانی جاتی ہے 2 گواہوں, کم از کم 2. ٹھیک ہے, روح ہے ایک اور دوسرا ہماری روح. ہماری روح بھی گواہی دیتی ہے. جب ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں, تو ہماری زندگی گواہی دیتی کہ ہم خدا کے
بیٹے میں, یعنی ہم اس طرح کی زندگی جی کے گواہی دیتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں. بیٹوں والی زندگی جیئیں, غلاموں والی زندگی نہ جیئیں. اور دوسرا گواہی کون دیتا ہے؟ خدا کا روح گواہی دیتا ہے. خدا کا روح کلام کے وسیلے سے گواہی دیتا ہے, اس کام کے وسیلے سے جو وہ ہماری زندگی میں ہے کرتا ہے, گواہی دیتا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. سو آپ کی روح کو بھی گواہی دینے کی ضرورت ہے. تو تہاڈی روح گواہی کدوں دے گی؟ جدو یہو جی زندگی جیو گے, غلام والی زندگی جیو گے تو کیویں پتہ لگے گا کہ تسی خدا دے بیٹے بیٹی ہو؟ سو ہمیشہ یاد رکھیں, ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں یا ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت کو سمجھتے نہیں. پولس رسول نے ہمیں غلط اس خط کے وسیلے سے, رومیوں کے خط کے وسیلے سے یاد کرایا ہے. اس نے یاد کرایا ہے کہ تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو, بلکہ تمہیں لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی احباب کہہ کر پکارتے. اور یہ جو پکارتے کے لیے لفظ استعمال ہو نا, یہ کرائے ہے. اور کرائے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جدو کوئی بچہ روندا ہے, ابا ابا اس طرح کہہ کے روندا ہے, یہ صرف بچہ ہی کر سکتا, غلام ایسا نہیں کر سکتا. سو آپ غلام تو ہیں ہی نہیں, بس ایک کام کرنا ہے کہ غلاموں کی طرح زندگی نہیں جینی, زندگی بیٹے بیٹیوں جیسی جینی. آپ کو پتا ہے کہ میرا مقام بہت بڑا ہے, خداوند میں بہت بڑا ہے. میری ورتھ یہاں پر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, مجھے تو پتا ہے کہ کیا ہے میرے. اور جب آپ کو پتا ہوگا نا, آپ کے اندر سے خوشی, اطمینان, شادمانی کوئی نہیں چھین سکتا. لوگ تانوں پوچھیا کرن گے تیرے حالات نہیں بھی چنگے لیکن تو خوش بڑا رہی نا, کی گل ہے؟ تسی کہنا اتنے نہیں چنگے اتنے چنگے ہی ہون گے. آمین, ہاللیلویہ. God bless you all.